नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने खास बंदों की एक सिफत बताता है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि जो भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी से मना करें, और यही लोग मुराद को पहुंचे। यानी अल्लाह ताला नेकी की दावत देने वालों के मुतालिक फरमा रहा है। और आज के दौर में तो नेकी की दावत की ज्यादा जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारी ड्यूटी है क्या, जैसे अल्लामा इकबाल ने समझाने के लिए कहा, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नेकी की दावत देना इतना कमाल का काम है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दरास्तु इल्मन हत्ता सिरतु कुतबन, कि मैं नेकी की दावत का दर्स देता रहा हत्ता कि मैं कुतुब के मकाम तक पहुंच गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन्हें लोगों में शुमार फरमा दे कि जिनके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में ऐसे लोग होने चाहिए जो नेकी का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और यही अल्लाह की बारगाह में कामयाब लोग हैं। और एक और जगह रब ताला फरमाता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे ज्यादा किसकी बात अच्छी जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे कि मैं मुसलमान हूँ। तो दोस्तान मोहतरम, आज मैं इस सिलसिले के अंदर कुछ नेकी की दावत देने और नेकी की दावत देने वालों के मुतालिक बात करूंगा। अल्लाह ताला फरमाए, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सिर्फ उलमा यानी जिनके पास दीन का इल्म है, सिर्फ वही डरते हैं। अल्लाह ताला का दावा है। किसी को एतराज होगा तो अपने अंदर देख ले कि उसको चिढ़ किस बात से है। ये दावा रब का है। हाँ, किसी के इंसानी कमजोरियों की बुनियाद पर भी आलम भी उसकी कमजोरियां हैं, तो उस पे भी अल्लाह ताला की तरफ से वहीदे हैं। मगर अल्लाह ताला ने यहाँ सिर्फ यही बयान की है। और एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, हाल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हैं? ये अल्लाह ताला के इस्तफहामिया अंदाज है, सवालिया अंदाज है कि यकीनन बराबर नहीं। अल्लाह ताला ये सोचने के लिए झंझोड़ना चाहता है कि सोच क्या वो बराबर हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला जो भलाई अपने भाई को भलाई की तरफ बुलाए और उसे नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके, उसकी जज़ा क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उसकी हर बात पर 1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ और उसे जहन्नम की सजा देने में मुझे हया आती है। अल्लाह अल्लाह, नेकी की दावत देने वाले को अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे उसे जहन्नम की सजा देने में हया आती है। क्या क्या शान है इस बात की। हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आका क्या मुशरिकीन से जंग के बगैर जिहाद है? यानी जो मुशरिकीन से लड़ा जाता है वो तो जिहाद है, क्या इसके अलावा भी जिहाद की सूरत है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ ऐ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला के ऐसे मुजाहिदीन भी जमीन पर हैं कि जो उन शुहदा से अफजल हैं जो जिंदा है। यानी शहीद जिंदा होता है, वो शहीदों से भी अफजल है। उन्हें जैसे जिंदा होते हैं जो जन्नत के अंदर, तो उनको अल्लाह ताला की तरफ से रोजी मिलती है। तो ये जमीन पर चल रहे हैं। ये जो मुजाहिदीन हैं वो शहीद है। ये मुजाहिदीन शहीदों से आला दर्जे पे हैं। ये कौन से मुजाहिदीन? अल्लाह ताला इन जमीन पे चलने वाले मुजाहिदों के मुताल्लिक आसमान के फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि देखो मेरे बंदे, कैसे मेरे ये बंदे हैं, मेरे इन उन बंदों के लिए जो जमीन पर मुजाहिदीन चल रहे हैं, जिनके आगे बताते हैं, आकाश ने बताया जो ये कौन है, उनके लिए जन्नत सजाई जाती थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है?
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کا حکم کرنے والے برائی سے روکنے والے، پھر سن لیں، نیکی کا حکم کرنے والے برائی سے روکنے والے، یعنی وہ محبوب گر جو اللہ تعالیٰ کی خاطر، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے دشمن ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ بلند ترین مکان میں ہوگا جو شہداء کے مکانات سے بہت اونچا ہوگا، ہر مکان کے 300 دروازے، کہنے کو یہ مکان ہے، لفظ سمجھانے کے لیے، یہ محلوں سے بھی بڑا، جس کے 300 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے ہر دروازے پر روشنی ہوگی، جس کے 300 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے ہر دروازے پر، اور وہ ان پتھروں سے روشن ہوں گے، نور کے یہ پتھر، جنت ساری نور کے یہ پتھر، یہ تو دنیا کے پتھروں کے لحاظ سے نام بتائے گئے ہیں، وہ جنتی سبز زمرد زبرجد، یہ ایسا آدمی 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا۔ حور کی شان کیا بتائے گی؟ کہا جاتا ہے کہ اس کا اگر دوپٹے کا ایک ٹکڑا بھی کائنات کے اندر ظاہر ہو جائے تو اس کی خوشبو بھی کائنات والے اس دنیا کے اندر برداشت نہ کر سکیں، جو انتہائی پاک باز اور خوبصورت ہوں گی۔ جب بھی وہ کسی ایک کی طرف دیکھے گا تو وہ کہے گا آپ نے فلاں دن، تو اس کو جب دیکھے گا اس کی نظر کا پھر وہ اتارا کیا کریں گے، اس کے نظر کے بدلے میں وہ اس سے کلام کیا کریں گے، کیا میں تیری فلاں نیکی جو فلاں دن تو نے نیکی کی دعوت دی تھی لوگوں کو، میں اس کے بدلے میں ہوں، اور تو نے اس طرح نیکی کی، اس کی نیکی کی دعوت جو اس نے لوگوں کو سنائی تھی اس کے سامنے، اس کو وہ سنائے گی کہ میں تیرا اس کا بدلہ ہوں، فلاں دن تو نے فلاں نیکی کا درس دیا۔ الغرض کہ وہ برائی سے روکا تھا، یہ اعلیٰ ترین مکان میں یہ اللہ کے بندے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے بندے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لوگوں کو چلاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے منع کرتے ہیں، مگر افسوس کہ کچھ نادان لوگ اللہ کے ان بندوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کی نفرت کی وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو برائی سے محبت اور ان کو برائی سے نفرت، کیونکہ جو فرمایا گیا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، تو یہ جو برائی سے جن کو محبت ہوتی ہے ان کو تو دشمن لگیں گے نا، تو ان سے پھر ان کی مخاصمت چلتی ہے۔ حضور تاجر مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبہ شریف پر نظر ڈالنا عبادت، اور عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابن مسعود تمہارا گھڑی بھر کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے علم دین کے حلقہ درس میں ایسی حالت میں بیٹھنا کہ نہ کوئی قلم چھو اور نہ کوئی حرف لکھو، یعنی لکھو پڑھو بھی نہیں، صرف اس محفل علم کے اندر بیٹھو، تمہارے لیے وہ لمحہ 1000 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالنا خدا کی راہ میں 1000 گھوڑے دینے سے افضل۔ اللہ، عالم کے چہرے کی زیارت 1000 گھوڑے، راہ خدا یعنی مجاہدین اسلام کو 1000 گھوڑے دینے سے افضل عالم حقیقی، عالم باعمل کی زیارت، اور عالم کو سلام کرنا تمہارے حق میں 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تمہارے حق میں 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ، اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے تاجر مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ عالم افضل ہے یا عابد، یعنی عبادت کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا کہ اے شخص، تیرے اس قول پر، تیرے اس سوال پر فرشتوں کو بھی حیرانگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر اٹھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ ایک سست عالم 70,000 وہ عبادت گزار جن کی ہر رات عبادت میں اور ہر روز جو روزہ رکھتے ہیں
70,000 پھر ایک بھی نہیں، یہ ایک عالم اس 70,000 سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہے، جس سے عملی طور پر کچھ سستیاں ہیں، مگر وہ 70,000 عبادت گزار جو دن رات عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور رات ساری اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسا مقام ہے عالم کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عرش کے نیچے مشک اظفر کا بنا ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک شہر آباد ہے۔ اس کے دروازے پر فرشتہ روزانہ اس طرح منادی کرتا ہے، سن لو کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی، اور جس نے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی اس نے اپنے رب کی زیارت کی، اور جس نے اپنے رب کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ اتنی بڑی فضیلت روزانہ مشک اظفر کا زیر عرش فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، یہ شان بتائی جا رہی انبیاء علیہ السلام کی طرف سے علماء کی، کہ وہ کہتا ہے جو عالم کی زیارت کرے وہ اس طرح سمجھے میں نے رب کی زیارت کی ہے، اللہ اللہ، اور جس نے اپنے رب کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے، سالز ہے۔ لیکن جو ایمان کے ساتھ عالم با عمل کی، ہمیں تو آج نفرت ہے نا، یہ مولوی، یہ ملا، یہ پتہ نہیں کیا کیا فکرے سننے کو ملتے ہیں، اس لیے ہمارے ایمان بھی ویسے ہیں۔ کلمہ تک سیدھا کیا، نماز تک نصیب نہیں۔ گھر کے اندر جب سے ہم نے علماء کی توہین شروع کی ہے تو گھر کے اندر گھر کے افراد بھی بے عزت کرتے، اولاد تک بات نہیں سنتی۔ ہمارے گھروں کے اندر بد عملی، بے نمازی، برائی گھر کر چکی ہے۔ کس لیے؟ جس نے عالم کی زیارت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا گویا اس نے میری زیارت کی، اللہ اللہ، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا تو اس نے سمجھ لو مجھ سے مصافحہ کیا، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ جس نے عالم کی صحبت اختیار کی اس نے میری صحبت اختیار کی، اور جس نے دنیا میں میری صحبت اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز جنت میں میرا ہم نشین بنائے گا، جہاں میرا مقام ہوگا اس بندے کا مقام وہی ہوگا۔ کس کا؟ جس نے عالم کی زیارت کی، جس نے مصافحہ کیا۔ یہ تو اس کی بات ہے، عالم کہاں ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس نے اس کی زیارت کی وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، تو عالم کہاں ہوگا؟ وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید قریب ہوگا، اس کا تو مقام قرب اور زیادہ ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر، یعنی ادنا امتی پر جو مجھے فضیلت حاصل ہے، عابد کی، عالم کی فضیلت عابد سے اتنی بڑی ہے۔ اللہ، اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور تمام آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چمٹیاں اپنے سوراخوں میں، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں عالم کی بھلائی کی خواہش رکھتی ہیں، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے، جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، یعنی امر بالمعروف کرتا ہے، یعنی جو علم دین سیکھا سکھاتا ہے، لوگوں کو نصیحتیں وصیتیں کرتا ہے، جو علم دین سیکھتا سکھاتا ہے۔ اللہ اللہ، علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت، 1000 مریض کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھنے سے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاں بھی جاؤ کہ بس جی تلاوت کرو، تلاوت صحیح کرنا آتی ہے، اور تلاوت جو کوئی اہل عرب تھے تو اہل عرب کے لیے بھی جن کی اپنی زبان میں قرآن تھا، آقا نے فرمایا کہ علم کے بغیر تو ان کو قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دیتا، تو یہ یہاں جو باقی ان کو کیا فائدہ دے گا؟ ثواب تو ملے گا ریڈنگ کا، ریسائٹنگ کا، کیا ریسائٹنگ صحیح آتی ہے؟ اصل تو مفہوم ہے قرآن کا علم ہو، قرآن مجید کے اوامر و نہی کا علم ہو، قرآن کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا اس کا علم ہو، اور اس علم کو سیکھنے کے لیے بھی تو کچھ علم چاہیے۔ اب ہم عربی میں تو جانتے نہیں، عربی والوں کو بھی کچھ علم چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ وہ علم کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کو سمجھا اس کا علم ہو، یعنی میرے آقا کے فرامین کا علم ہو،
قرآن کی حکمتوں کا، قرآن کی حقیقت کا علم تب سمجھ آئے گا۔ جو احادیث کا انکار کر دیں گے یہ قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے، تو جن کو علم قرآن، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا علم نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، سنن کا علم نہیں ہے، تو وہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ تو بہرحال یہ سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کیا جائے اور اس کا علم کو حاصل کیا جائے۔ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طالب علم کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے۔ ان کے بازو کیا ہے؟ وہ نور کے فرشتے ہیں، نورانی ان کے پر ہیں، کہنے کو پر ہیں، نورانی پر۔ ایک شخص نے یہ حدیث سن کر اپنے جوتے میں لوہے کی کیلیں لگائی، یہ اس کو مسکری سوچی۔ آج کل بھی عجیب عجیب سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نماز کو جو ہے نا ڈانسوں کی طرح نماز پڑھ کے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ چونکہ ان کے گھر کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی بدبختی ہے کہ علم دین ان کے گھر کے اندر ہے نہیں۔ کتے پالنے والوں کو کیا پتا علم دین کیا ہے؟ یہ مرغے لڑانے والوں کو کیا پتا؟ یہ صرف جانور پالنے والوں کو کیا پتا؟ یہ پیسے کلیکٹ کرنے والوں کو کیا پتا کہ علم دین کیا ہے اور عالم دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیلیں لگائی ہیں اپنے جوتے کے اندر کہ میں نیکی کی محفل میں جاؤں گا تو فرشتے پر بچھائیں گے تو ان کے پروں کو میں زخمی کر دوں۔ یہ مذاق بھی اڑا رہا ہے اور توہین بھی کر رہا ہے میرے آقا کا فرامین کی۔ تو یہ اس کے لگاتے ہی تو خود اس کے اپنے پاؤں کے اندر وہ کیلیں گھس گئے، انہوں نے ان کو زخمی کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مومن کبھی خیر سے یعنی علم سے بھرتا نہیں، سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا انتہا جنت ہوتا ہے، منتہا جنت ہوتا ہے۔ یعنی علم دین سیکھنے، سکھانے، سننے، سنانے سے جو مومن ہے وہ نہیں تھکتا۔ تو میری ان ویڈیو کے اندر میں آپ سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ آپ تھک تو نہ جائیں، یہ دل کے اندر خیال تو نہ لے آئیں میں محنت کر کے کوشش کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب میرے لیے دعا بھی کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ خلوص عطا فرمائے جو مقصود ہے، اور یہ پیغام اس طریقے سے پہنچے جو مقصود ہے، اور آپ بھی اس کو آگے پہنچائیں، اسی طریقے سے پہنچا دیں جس طرح میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ویڈیو ہی آگے شیئر کر دیں تاکہ یا اس سے سیکھ کر آپ لوگوں سے بیان کریں۔ فرمایا یہی کیا نا کہ ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ، ایک ہی حدیث پہنچے، ایک آیت پہنچے، جتنا علم پہنچے اس کو مینوان آگے پہنچاؤ اور ثواب کا، خیر و برکت کا خزانہ لوٹو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک فقیہ یعنی بڑا عالم جو ہوتا ہے، مفتابے جس کو مفتی کہا جاتا ہے، اس سے بھی بڑا فقیہ، تو اس کے بھی درجے ہیں۔ فقیہ عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہوتا ہے، یعنی شیطان عابد کو تو ورگلا سکتا ہے، عالم دین کو ورگلانا اس کو یہاں 1000 عابد کو ورگلا لے گا مگر ایک عالم فقیہ کو وہ نہیں ورگلا سکے گا۔ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے ہاتھ سے عالم سہارا لے اللہ اس کو ہر قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی کسی وجہ سے عالم دین نے اس کا بندے کا سہارا لے لیا اٹھنے کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے، یا ان کو کوئی تکلیف تھی یا کسی وجہ سے کسی نے عالم دین کی مدد کر دی، تو جتنے قدم اس عالم دین کے ساتھ چلا اس کو سہارا دے کے یا اس نے سے سہارا لے لیا تو ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایک گھڑی رات میں پڑھانا ساری رات عبادت سے افضل ہے۔ یہ جو میں کام آپ سے کر رہا ہوں اور لگے کہ یہ نیند کا ٹائم ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں جو کر رہا ہوں اگر میرے آقا کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک گھڑی رات میں پڑھنا، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اور پڑھانا، یا دوسری صورت یہ علم دین سیکھنا سکھانا جو خاص کر مدرس علماء کا کر، یہ حقیقت میں ان کی بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ اور دوسرے جو علم دین سکھا رہے ہیں، حتیٰ کہ صرف نحوی کیوں نہیں سکھا رہے، تو یہ سارے علوم جو دین سے ریلیٹڈ ہیں ان کو سیکھنے سکھانے والا ساری رات عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ علم دین سیکھنا اتنی فضیلت۔ حضور تاج مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علماء کی سیاہی یعنی جس سے وہ کتابیں لکھتے ہیں شہید کے خون سے تولی جائے گی۔ اللہ، یعنی کی سیاہی، ان کی محنت شہید کے خون سے تولی جائے گی اور یہ اس پر غالب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کے صدقے جن کی سیاہی، یہ کتابیں، یہ لفظ جو کالی چیز کس کو پسند، مگر قرآن کے اندر جو حروف کالی سیاہی سے لکھے جاتے ہیں، خدا کی قسم آج تک تو یہی
سونے سے لکھی جانے والی تحریروں سے بھی کمال کے ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 1450 سالہ پہلے کے فرامین ہم تک پہنچائے ان لوگوں کی تحریروں نے. یہ سوچنے کی بات ہے. اگر یہ تحریر نہ کرتے، یہ لکھتے نہ، ہزاروں سالوں سے یہ پیغام پہنچتا یہاں تک پہنچا پہلے انبیاء علیہ السلام کا یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینکڑوں سالوں سے ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ ان لوگوں کی سیاہی ہے جو پھر ہر روز لکھی جاتی ہے. تو یہ شہید کے خون سے زیادہ پاورفل ہے. حضور شاف روز شمار بے قصوں کے غم گسار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن اور ہر رات میں 1999 رحمتیں علماء پر اور طالب علموں کے لیے ہیں. اللہ 1999 رحمتیں علماء اور طالب علموں کے لیے اور باقی اور لوگوں کے لیے ایک رحمت ہر دن میں اور ہر رات میں 1999 رحمتیں علماء اور جو ان سے علم سیکھتے ہیں طلباء، یہ ان کے لیے ہیں، اور باقی ایک رحمت باقی ساری مخلوق کے. تو یہ کیا مقام ہے علم دین سیکھنے سکھانے کا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی طالب علم کسی عالم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے آتا جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک شہر آباد ہو جاتا ہے. اور وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ تمام زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. یعنی جس زمین پہ وہ چلتا ہے، جہاں سے چل گیا تھا، وہ ساری زمین کے وہ ٹکڑے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عالی شان ہے سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے اس کو حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل تو کیا اور اسے سن کر دوسروں کو نفع نہ اٹھایا. جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع نہ اٹھایا، جو اسے نفع نہیں اٹھائے گا اس کو بھی حسرت ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو جمعہ کے روز حدیث میں غور و خوض کرتا ہے گویا اس نے 70,000 غلام آزاد کی. جمعہ کے روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کے متعلق غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ فرامین کا مفہوم کیا ہے، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، تشریحات کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سمجھاتا ہے. تو اس نے گویا 70,000 غلام آزاد کیے، اور گویا ہر 1000 گویا کہ 1000 دینار خیرات کیے. 1000 دینار یہ سونے کا ہوتا ہے دینار، یہ خیرات کرنا. گویا اس نے 40,000 حج کی، 40,000 حج، 70,000 غلام، 1,000 دینار. ایک دن کے اندر گویا اس نے یہ نیکیاں کر ڈالی. وہ کس چیز پہ؟ حدیث پہ غور کیا، اور خدا کی رضامندی اور عفو میں رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بخشش لٹائی جاتی ہے. یہ کتنے مقام کی باتیں ہیں. حضور تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی طالب علم دین کسی گاؤں میں سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں کی قبرستان میں سے 40 دن کے عذاب قبر اٹھا لیتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک طالب علم، اچھا یہ جو سکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے نا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، خدا کی قسم یہ اس علم کے متعلق نہیں. یہ فرض جو کیا گیا ہے پہلے فرض علم تو سیکھو، جو چیزیں تمہارے اوپر فرض ہے اس کا علم آتا ہے. نماز کا علم، نماز فرض ہے، نماز کا علم آتا ہے. روزہ فرض، روزے کا. باقی زندگی کتنے معاملات ہیں جو بندے پہ فرض ہیں. زکوٰۃ فرض ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، میراث کے معاملات ہیں. یہ ساری چیزیں سیکھنا فرض. ان کو چھوڑ کے انگلش میڈیم بن جانا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے طالب العلم فریضۃ. یہ کون سا فرض ہے؟ یہ تو ایک مستحب علم ہے اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو. پہلے تو یہ فرض سیکھو گے. اگر ایک بندے کو استنجا نہیں آتا وہ نماز کیا پڑھے گا؟ ایک کو وضو نہیں آتا وہ نماز کیا پڑھے گا؟ ایک کو نماز ہی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، استنجا بھی نہیں آتا، وہ کہ میں جناب پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، میں ایم اے کر چکا ہوں، میں بی ایس کر چکا ہوں. یہ ساری جو تو کر چکا ہے بس کر چکا ہے اور کچھ نہیں کر چکا. پہلے تو اپنے فرائض، تو مسلمان ہے، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے لیے انسان کو انسان ثابت کرنے کے لیے علم ہے، وہ دین کا علم ہے، وہ حاصل کرتا. پھر باقی علم تو جائز تو ہے لیکن جو صرف جائز ہیں ان کو آپ نے فرض قرار دیا، جو فرض ہے ان کو چھوڑ کے آپ نے تشریح ہی بدل ڈالی.
اور آیات سکول کے اوپر لکھی ہوتی ہیں کہ یہ جو علم والے ہیں درجوں کے لحاظ سے ان کی شان بڑی. ارے کس علم کی بات کرتا تھا؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والا علم پہلے سیکھ، باقی علم بعد میں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص کے علم کی طلب میں انتقال ہوا، یعنی جو طالب علم تھا دین کا علم سیکھنے جاتا تھا اور وہ فوت ہو گیا اسی دوران، تو اس کو شہید کا رتبہ ملے گا، شہید کا رتبہ ملے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کو سکھا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ باہر گئے، لوگوں سے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراث تقسیم کر. تو لوگ دوڑ کے آئے جو باہر کچھ تھے جو اپنے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم دین سکھا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا آپ نے تو کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراث تقسیم کرے، وراثت تقسیم کرے. انہوں نے کہا یہی تو میری مراد ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم تقسیم کرے. انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم دین کے ایک باب کا علم حاصل کیا وہ علم اس کو دنیا و آخرت میں نفع پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیاوی عمر کے 7,000 ایسے 7,000 سال کی نیکی عطا فرمائے گا. اس کے لیے دنیاوی عمر کے ایسے 7,000 سال کی نیکی عطا فرمائے گا جن سالوں کے دن روزے میں اور راتیں قیام میں مقبول و غیر مردود گزری ہیں. یعنی ایسی 7,000 سال کی نیکیاں اس کو ملے گی جن کے اندر وہ دن کو روزہ رکھے اور رات ساری عبادت میں گزار دے اور کوئی روزہ اور کوئی عبادت مردود نہ ہو، مقبول ہو. اتنی بڑی فضیلت. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین و علماء سے محبت عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.